इस तरह से मरकज़ एहसासात हूँ, इस तरह से मरकज़ एहसासात हूँ, जलाल के कर्रार का अकासात हूँ। सदियों से जो बुझी नहीं वो प्यास साथ हो, लेना है इंतकाम तो अब्बास साथ हो। तलवार तिश्ना काम अभी बेनयाम है, आजा तेरे बग़ैर ये जीना हराम है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अली व शरहा सुदूरना बिमारिफतिल अली। उज़्नुल अली, ऐनुल अली, उम्मुल अली, अबनातुल अली, ज़ौजातुल अली, अली माल हक़, हक़ माल अली। वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मुमिनीन, गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, इमाम मशारिक़ वल मग़ारिब, मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। तोफ़ा अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और जहाँ पर भी रहिए कुल्ले ईमान के साए आपस में रहिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वक्त हम 8 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी 2026 ग्लोबल टीवी 1 से राहे करबला फिल कुरान तीसरी मंजिल में पहुँच गए। गुफ्तगू का आगाज़ कर रही हूँ मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर सैयदा शबाना काज़मी, ख़तीब आले इमरान और मरकज़ी तंज़ीम अज़ादारी की वाइस प्रेसिडेंट। इस वक्त आपके सामने गुफ्तगू करने का जो शर्फ़ हासिल हुआ है वो उस ज़ात अक़दस के लिए जो शबीए मुर्तज़ा है, जो यब्न ज़हरा है, जो कफ़ीलतुल बिनात है, कफ़ीलतुल उम्महात है, जो अख़ी का फ़ख्र है, या ये कहूँ जो सय्यदुश शुहदा का फ़ख्र है, जो मसूरत हाशमिया का फ़ख्र है, जो जनाब ज़ैनब का एजाज़ है और अली अकबर की मेराज है, जो ईसार है, तक़वा है, सखावत का इमाम है, वो वाहिद पूरे ख़ानवादे का वफ़ाए इमाम है, जिसके लिए या तो फिर ऐसे कहूँ कि आमद है जिसमें हैदर गर्दूं विक़ार की, आमद है जैसे हैदर गर्दूं विक़ार की, और रफ्तार है वही शह दुलदुल सवार की। हैबत से काँपती है ज़मीं कारसाज़ की, एक शोर अल्लमा है सदा आबशार की। पानी जो नहर का निगे सब शिकन में है, मौजों का है ये हाल के राशा बदन में है। गायब तमाम नहर से छोटे बड़े हुए, गायब तमाम नहर से छोटे बड़े हुए, पाँव उखड़ गए हैं सबों के गड़े हुए। सुनसान है तराई के नाके पड़े हुए, थर्रा रहे हैं मर्दबे आबी गड़े हुए। सुनकर अब्बास सक़ी हैं ग़यूर हैं, तूफ़ान उठ के देखता है कितनी दूर हैं। बढ़ते हैं जितने हज़रते अब्बास से नामदार, उतना ही इब्न साद को होता है इंतशार। लश्कर की सिमत देख के कहते हैं बार बार, क्यों बुत बने खड़े हो, क्या है खुदा की मार। थर्रा रहे हो अक्ल में कोई फेर तो नहीं, आखिर वो आदमी है कोई शेर तो नहीं। कहती है फ़ौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं कितना वो गाज़ी दिलेर है।
دریا کو چھین لینا ایک اسم کی دیر ہے، جس سے کہ شیر کانپے یہ اس کا ہی شیر ہے، مشہور خلق عام میں قہر جلی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ فخر جناب سیدۃ النساء العالمین مولا ابو فضل عباس 4 شعبان کو کائنات میں ظاہراً موجود ہوئے، آغوش سید الشہداء میں آئے، بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، وہی منا اور منی کی بات دہرائی گئی، وہی کیفیت اعمال اور آثار دہرائے گئے۔ بہن نے بھائی کو گود میں لیا، پیار کیا، بھائی نے آنکھوں کو بند کر لیا، مودت کا اظہار کیا۔ یہ مودت کا سرشار، یہ پیمانہ، یہ اثر رسوخ، یہ آثار معثار، یہ ضبط ضابط، یہ رضا تقوی نقاہت عسکری کی جاہو جلالت رکھنے والا مکمل کائنات کا قمر بنی ہاشم، اس کی سب سے بڑی ادا یہ ہے، صفات یہ ہے، ہنر یہ ہے، مکمل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں 2 طاقتیں ہیں، شیر خدا کی بھی اور غیبت الہیہ کی بھی، یا یہ کہوں کہ شیر خدا کے ہاتھ میں خدا کی طاقت ہے، اس کے دست مبارک میں کل کائنات کی طاقت ہے، اس کے رہتے ہوئے خاندان بنی ہاشم کی طرف کوئی نگاہ کبھی نہ اٹھی، جبکہ چہرہ ہمیشہ نقاب میں رہا، لیکن آنکھوں کے تیج سے ہر نجاست دور ہوتی رہی۔ یہ وہی ذات پاک ہے جس نے تعارف کروایا تھا امام سید الشہداء کا کہ تم کعبے کے پیچھے کیا جا رہے ہو، قبلہ تو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایک کائنات کا وہ گوہر اعظم، جس گوہر اعظم کو میرا قائم مقام بھی سلام بھیجتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی عزاداری مکمل نہیں، اس کے عہد کے بغیر کوئی عہدداری مکمل نہیں، اس کے بغیر کوئی دعا مستجاب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عالم الغیور میں ہماری دعاؤں کا مستجاب کرنے والا ہے۔ یہ وہ چاند ہے جو ام البنین کے گھر میں جناب سیدہ کی دعاؤں سے آیا ہے، اور آج یہ چاند راہ کربلا میں رسالت مآب کے نواسے کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے رسالت مآب کے ساتھ ان کے بابا علی مرتضیٰ ہے کہ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ سورج اگر امام حسین ہے تو چاند قمر بنی ہاشم۔ لوگ یہ غلط جملہ آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ آپ کا جلال اتنا تھا، آپ کا غیظ اتنا تھا۔ میرے مولا کا غیظ نہیں تھا، وہ ضبط تھا۔ میرے مولا کا جلال نہیں تھا، وہ روب تھا، دبدبا تھا، اور ہے، آج بھی ہے۔ کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، اب ایک ہاتھ سے ہی امت کا ساتھ ہے، کیا خوب لڑ رہا ہے غیر نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ دست شفا ہے، دست خدا ہے۔ اس ہاتھ کا ہر عزادار کے گھر پہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اٹھا کے مولا کے اس ہاتھ کو سلامی دیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، مولا ہم عزادار ہیں، ہم غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہم آپ کے ضبط پہ، آپ کے روب اور دبدبے سے راہ حق کو تلاش کرنے والے ہیں، اور کربلا کی راہ حق میں جو فی القرآن ہے جناب ابو فضل عباس ابن فاطمۃ الزہرا کا بہت بڑا کردار ہے۔ مومنین،
नमाज शब की दुआओं में मांगा था, और इतना खूबसूरत तरीन अंदाज से रब कायनात के अमीर ने बारगाहे लम यज़िल में हाथों को उठाकर ये दुआ की थी, परवरदिगार आलम मुझे अब्बास अता कर, मुझे वो हिकमत अता कर जो लौह महफूज पे तूने मुकम्मल कर दी है। परवरदिगार आलम मुझे मेरा बेटा अब्बास अता कर, मुझे जुर्रत इस्तकामत मेरे बेटे के रूप में अता फरमा। या अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने हाथों को फैलाकर तुझसे वो नेमत मांग रहा हूँ जिस नेमतों में एक नेमत मुझे अब्बास की चाहिए और एक रहमत मुझे ज़ैनब चाहिए। ज़ैनब तूने अता कर दी, बाप की ज़ीनत तूने अता कर दी, अब मुझे बाप की रहमत के साथ साथ नेमत भी चाहिए। ये वो नेमत है जिसको अमीर कायनात ने नमाज शब में मांगा। इस शब को इमाम हुसैन ने बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से अपने पास ख़ुद अपनी सरपरस्ती में पाला। अबू फ़ज़ल अब्बास हमेशा मुसलसल बैत सैयदा में रहते थे। एक दिन जनाब उम्मुल बनीन ने ये देखा कि 4 बरस के अब्बास हैं, तो जनाब अब्बास को अलग हुजरे में ले जाके कहा, बेटा, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्त जिगर, जानते हो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किस तरीक़े से मांगा। उनके मांगने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि या खुदा इल्म के सागर से बुझा प्यास मेरी, मद्दा की राह में टूटे ना कहीं आस मेरी, गुफ्तगू हो गम शब्बीर के अक्कास मेरी, मिल्कियत बन के रहे नामो किरतास मेरी। बूज़रो मीसमो सलमान की सीरत दे दे, ए खुदा मुझे नज़र हक़ की बसीरत दे दे। सूरह हमद की तफसीर बयां फिर मैं करूं, तेरे औसाफ हमीदा को आया फिर मैं करूं, नमक़िरता से मवद्दत पे आया फिर मैं करूं, तेरी मिदहत में ज़बां अपनी बयां फिर मैं करूं। अपने खालिक से हैदर ने जिसे चाहा है, हक़ से ख़ुद मादरे सफ़दर ने उसे पाया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। जनाब उम्मुल बनीन ने जिस वक्त ये इस्तकामत, ये तारीफ़, ये हमद गोयाई जनाब अब्बास को बताई, जनाब अब्बास ज़ारो क़तार रोने लगे कि मादर गिरामी, इतनी मवद्दत, इतनी चाहत के साथ मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो मांगा तो गमे शबीर के लिए। सूरह अल-हम्द का राज मुझ में पिन्हा है। तो जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं कि ये जो जिनको तुम हमशीरा कहते हो, ये हमशीरा नहीं, तुम्हारे लिए ये मुअत्तबिर हैं, तुम एक कनीज़ के बेटे हो। ये तारीख़ में जुमले लिखे हुए हैं, जबकि जनाब उम्मुल बनीन का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन जनाब उम्मुल बनीन ने कभी भी सय्यदुश्शुहदा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हसन मुश्तबा को कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे बेटे, आपने कहा मैं इनकी कनीज़ हूँ, ये आक़ाज़ादे हैं, ये हमारे आक़ा हैं, ये आजिज़ इनकिसारी राह हक़ सिरात मुस्तक़ीम। और जिस वजह सिरात मुस्तक़ीम 32 बरस की करबला मुअल्ला पहुँची है, तो एक आपका जाहू हशम है
لوگ آگے بڑھ نہیں سکتے. لوگ خیام حسینی ہٹانے کے لیے بھی کافی دیر تک سوچتے رہے. جاہ و جلال ہے، روب ہے، مرتبہ ہے، کوئی نہیں آگے آ سکتا. اور جب یہ جاہ و جلال مزید ضبط کے احاطے میں آیا کہ ابو فضل عباس نے اس چیز کو امام عالی مقام سے جب گفتگو باہم کر کے اس چیز پہ عہد کر لیا کہ ابو فضل عباس کسی بات پہ عذر نہیں کریں گے، لیکن مولا مستورات ہاشمیہ تک کسی کا بھی سایہ نہیں پہنچنا چاہیے، تو آپ نے اس چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے تمام مستورات ہاشمیہ کے خیام لگوائے. ابو فضل عباس، بہنوں کی آس، تطہیر کے ضامن، 7 محرم، العطش العطش، جناب سکینہ کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا. جناب سکینہ سوکھی ہوئی مشک لے کر ابو فضل عباس کے پاس آئیں. کہتی ہیں تھوڑا سا پانی لا دیجیے، میرا بھائی علی اصغر بڑا پیاسا ہے، 2 دن سے شیر بھی نہیں پیا ہے. امو، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ابو فضل عباس خیمہ جناب سکینہ کے سامنے ٹہلنا شروع ہو گئے. 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا. کھلکھلاتے ہوئے بچے، نونہال بچے مرجھانا شروع ہو گئے. گرمی کی تپش عزادارو، ہولناک ہواؤں کی آوازیں، گرم آلود آندھیاں جو خیام امام حسینی کو اڑانے کے زد میں ہیں، اور سامنے لشکر یزیدی جس کی تلواروں کی آواز سے بچے سہمنا شروع کر دیتے تھے. بچوں کے دل کانپنے شروع ہو جاتے تھے کہ زمین کارساز پہ جس وقت گرز کی چوب دی جاتی تھی تو زمین کارساز ہلنا شروع ہو جاتی تھی. کربلا کی زمین ہلنا شروع ہو جاتی تھی. اذان علی اکبر ہوئی، احباب اور انصار چلے گئے اور سب نے امام حسین کے زانوں پہ شہادت کا جام نوش فرمایا. خالق کی حقیقی سے جا ملے اور صرف چہرے پہ تبسم. جب مولا ابو فضل عباس نے دیکھا کہ اون محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، اب علی اکبر نے جانے کی اجازت مانگی، تو جناب عباس ابن علی نے کہا نہیں، سب سے پہلے میں جاؤں گا. آپ امام حسین کے پاس خود زیارت کے لیے آئے، خود آپ نے اجازت طلب کی. مولا نے کہا عباس تمہارے جانے سے تم جانتے ہو نا میری کمر ٹوٹ جائے گی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. مومنات، ہر مکاتب فکر سے ہٹ کے اس وقت میرا ایک سوال ہے. بھائی بھائی کی کیفیت دیکھے گا تو کون سا ایسا بھائی ہے جو اپنے بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کے چلا جائے؟ دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر خیام امام حسینی میں سب کے دل بہت نرم ہیں، بہت احساس والے ہیں، اس لیے امت محمدیہ کی اصلاح کر رہے ہیں. ہم اور آپ ایسی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ یہ واقعہ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعہ صرف واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہہ دینے کے لیے کہ یہ صرف واقعے ہیں، یہ صرف ڈائلاگز ہیں. نہیں، یہ حقیقت ہے عزادارو. یہی قرآن میں حقیقت ہے کہ عاجزی رکھو، ہر رشتے میں عاجزی رکھو. اگر کوئی رشتہ تم سے زیادتی کر دے تو اس کے لیے خاموش ہو جاؤ، پھر پروردگار جانے اور وہ رشتہ جانے. کسی کو اپنے منہ سے کوئی مغالطات نہ کہو، کچھ نہ کہو. یہ کہنے کا حق صرف اس کو ہے جو تمہارا تخلیق کرنے والا ہے یا تمہارا امام ہے. جیسے مولا نے حر کو کہا
جیسے مولا نے یزید کو کہا کہ تجھ جیسے کی مجھ جیسا بیعت کبھی نہیں کر سکتا، میں ابن زہرا ہوں۔ تطہیر کی آیت میرے گھر میں نازل ہوئی ہے، اللہ حجاب کو پسند کرتا ہے، وہ حجاب میری ماں کا یہ عصمت ہے، میں عصمت زہرا ہوں۔ تو کس طریقے سے ہمارے دل اس کو واقعہ کہہ کے فراموش کر دیتے، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں؟ کیا ہم رسول خدا کے محبدار نہیں، چاہنے والے نہیں، ان سے محبت کرنے والے نہیں؟ یہ شجاعت، استقامت اس طرح جو بیان ہوئی، یہ صرف ایک جوش و جذبہ نہیں عزادارو، یہ حقیقت ہے۔ جیسے قرآن حقیقت ہے، اہل بیت محمد و آل محمد، اولاد علی، اولاد جناب زینب، اولاد جناب مسلم، کل خاندان بنی ہاشم کی اولاد بہت متبرک ہے، اور متبرک ہے اس لیے آپ جوق در جوق کربلا جاتے ہیں۔ وہ ابو فضل عباس جس کے پرچم کو سلامی دینے کے بعد، اجازت لینے کے بعد، ان کے دالان میں قدم رکھنے کے بعد، جہاں پر آپ بین الحرمین سے ہوتے ہوئے، مولا ابو فضل عباس کے حرم سے ہوتے ہوئے مولا سید الشہداء کے حرم میں جاتے ہیں اور بی بی زیارت کو قبول کرتی ہیں، وہاں وہ زیارت کا شرف اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی، اور واقعتاً یہی ہوا، حقیقتاً یہی ہوا۔ واقعتاً اس لیے کہا کیونکہ جن کی نظروں میں یہ واقعہ ہے، لیکن حقیقتاً اس لیے کیا کہ قرآن پہ ہمارا ایمان یقین ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، آیتوں پہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم آیتوں سے بھٹکتے نہیں ہیں، ہم حدیث اور آیت کو متوسط کر کے اقوال رسول سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، جہاں پہ جہالت کے پردے گرے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جس طرح آپ ہر سال رمضان میں قرآن پڑھنے کی ترتیب دیتے ہیں، ایسے ہی کربلا میں قرآن پہ عمل کرنے کی ترتیب دی جاتی ہے عزاداران مظلوم کربلا۔ اس لیے میں نے آغاز میں کہا میں خالی اہل تشیع کے لیے بات نہیں کر رہی، میں تمام مکاتب فکر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ دل میں نرم گوشہ رکھیے، یہ دل اللہ نے قرب کے لیے رکھا ہے، نفرت کے لیے نہیں رکھا، اور اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خود جانے گا، مولا خود جانیں گے، خود پہچانیں گے۔ میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم کسی کو تو بھی کہہ سکیں، اور یہی یہاں پر راہ کربلا میں امام حسین علی مقام بتا رہے ہیں، مولا ابو فضل عباس بتا رہے ہیں، جس وقت مولا کا پہلا شانہ کٹا، مولا کی کمر جھک گئی، جس وقت دوسرا شانہ کٹا میرے مولا نے اپنے آپ کو زمین کارساز پہ گرا دیا، اور آواز دی اس بہن کو جو ایک وقت کی امام ہے، جو ایک رات کی امام ہے۔ میرے مولا ڈھونڈتے جناب علی اکبر کے سہارے مولا ابو فضل عباس کے لاشے پہ پہنچے۔ مولا ابو فضل عباس کے لاشے کو دیکھ کر مولا نے گریہ شروع کر دیا۔ یہاں پر میں صرف ایک روایت کوٹ کرتے ہوئے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچا دوں گی کہ جو یہ مصائب پڑے جاتے ہیں کہ مولا زین سے زمین پہ اس طرح آئے اور مولا کا شانہ کٹا ہوا تھا اور دوسرا شانہ کٹا ہوا تھا، پیر زخمی تھا اور ایک پیر کٹا ہوا تھا، مقصد 32 برس کا لہیم شہیم انسان ایک چھوٹے سے تعویذ میں منتقل۔ ان مصائب کو ترتیب سے، اس حقیقت کو ترتیب سے دینے کے لیے علامہ علی نقن یہ بیان فرماتے ہیں، یہ بہت پرانی تاریخ ہے مصائب کی جو میں اس وقت یہاں پہ پڑھ رہی ہوں، اور یہ مقاتل سے اب تاریخ ہٹائی جا رہی ہے، خدا را ایسی حقیقتوں کو نہ ہٹائیں۔ کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد بڑے خیر سے کرتا تھا، بہت بہترین مصائب پڑھتا تھا۔ ایک رات 7 محرم کی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ جب میں عالم بے ہوشی میں تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک خاتون آئی ہیں جن کی چادر سر سے پیر تک خون میں بھری ہوئی ہے، اور وہ مجھ سے رخ پھیر کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ تب میں نے آگے پڑھ کے پوچھا، آپ کی عصمت و جلالت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی خاتون معتبر ہیں،
محترم ہیں۔ تو آواز بلند ہوئی، اے علی نقن، تو آل محمد کا ذاکر ہے۔ علی نقن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہتا ہے ہاں میں بالکل، آپ کون؟ کہا میں وہ ہوں جس کے لال کے تو مصائب پورے نہیں پڑتا۔ علی نقن کہتے ہیں میں گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑا، میں نے کہا میں آپ کے قدموں کو چھو نہیں سکتا، آپ مستور ہیں، میں نے تو ہمیشہ مصائب پورے پڑے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں جس کے میں مصائب پورے نہیں پڑتا؟ آپ نے کہا تو میرے پوتے علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے، تو میرے پوتے قاسم کے مصائب پڑھتا ہے، تو میرے پوتے علی اصغر کے مصائب پڑھتا ہے، تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، لیکن تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا۔ علی نقن نے اپنے سر کو زمین میں گاڑ دیا، کہتے ہیں بی بی میری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، میں تو ابو فضل عباس کے مصائب پورے پڑھتا ہوں۔ بی بی نے کہا تو پڑھتا ہے کہ جس طرح میرا بیٹا خیمے سے نکلا، کیسے میرے بیٹے نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، کس طریقے سے میرا بیٹا چلتا ہوا اور مرتجز پہ بیٹھا ہوا فرات تک آیا، کیسے مشق بھری سارا حال احوال پڑھتا ہے، تو یہ بھی پڑھتا ہے کیسے گرز لگا، کیسے ہاتھ کٹا، کیسے میرا بیٹا اپنے آپ کو مرتجز پہ سنبھال رہا تھا۔ لیکن جب یہ تو پڑھتا ہے نا کہ شانے پہ امام حسین کے ابو فضل عباس کا سر تھا، وہاں سے تو نے میرا حق غصب کر لیا، تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے، تو عالم الاسلام کو یہ بتا کہ میرے بیٹے کے مصائب ایسے ہیں کہ سارے شہید اپنے بازوؤں پہ اپنی ٹانگوں پہ زمین پر آئے۔ میرا ایک واحد بیٹا یہ ایسا تھا ابو فضل عباس جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، جس کی ٹانگیں زخمی تھی، ایک ٹانگ زخمی تھی، ایک ٹانگ کٹ چکی تھی، سر پہ گرز تھا، آنکھ میں تیر تھا۔ میرا بیٹا جس طریقے سے زمین پہ بغیر ہاتھوں کے آیا، اے علی نقن یہ مصائب تو نے پورے نہ پڑے۔ ابو فضل عباس کے مصائب پورے پڑھنا ضروری ہے، ان کی شہادت پوری بیان کرنا ضروری ہے، تبھی بی بی راضی ہوں گی۔ امام کے زانوں پہ جب مولا ابو فضل عباس نے صرف یہ خواہش ظاہر کی کہ مولا آنکھ کا تیر نکالیے، مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے، ایک عذر خواہی ہے کہ مجھے خیمہ حسینی میں نہ لے کے جائیے گا، میں جناب زینب جناب سکینہ سے بہت شرمسار ہوں، بچوں کے لیے پانی خیمے میں نہ لے جا سکا۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین، لعنت اللہ قوم الاعداء الاجمعین، لعنت اللہ۔